अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरीश वर्ल्ड। आज एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। हो सकता है बल्कि होगा बहुत से मकामात पर आपका खून खोलेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको तकलीफ़ होगी। उन चीज़ों को बयान करना मेरे लिए भी तकलीफ़ दे है, लेकिन मजबूरी है। उन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान फितने का तोड़ तभी कर सकता है जब फितने का इल्म होगा। बीमारी का इलाज तभी मुमकिन है जब बीमारी का पता हो, इसलिए उन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में उन तमाम पॉइंट्स पे बात की जाएगी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ों पे बात की जाएगी, और यकीन कर रखें इंशाअल्लाह आप ये वीडियो देख के आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये दास्तान है ईमान चोरों की, ये दास्तान है गद्दारों की। उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो बाकायदा शुरू करूँ, एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस उन तक पहुंच सके। तो मैं बात को शुरू करता हूं, इब्तदा करता हूं सहाबा कराम के दौर से। एक जंग थी जो सहाबा के दौर में अहले मदीना कहते थे कि ये ऐसी जंग थी जैसी हमने पहले कभी ना लड़ी और न कभी देखी। इतनी खूनख्वार और इतनी ख़तरनाक ये जंग थी। ये जंग थी जंग यमामा, जिसके अंदर इतना ज़्यादा खून बहा था। उस बाग के अंदर मुस्लिमा कज़ाब का जो किला था, उसके अंदर बाग था जिसे हदीक़तुर रहमान कहा जाता था। वहाँ पे इतना खून बहा था कि वो पूरी वादी खून से भर गई थी और उसको हदीक़तुल मौत कहा जाने लगा था। इस जंग के अंदर तकरीबन 700 हफ़ाज़ कराम जो सहाबा कराम थे, हाफिज़ थे, वो टोटल 1200 सहाबा शहीद हुए। यहाँ पे मैं आपके सामने एक फिगर रखता हूँ। इस जंग से पहले 27 गज़वात और 56 के करीब सराया हुए, और इन सब को मिला के, इन तमाम झड़पों जंगों को मिला के जो सहाबा टोटल शहीद हुए बदर, ओहद, ग़ज़वा खंदक में वगैरह में 259 सहाबा शहीद हुए। लेकिन खाली जंग यमामा के अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए। इससे पहले जितनी भी जंगें हुई कुफ़ार के साथ, टोटल 759 कुफ़ार जहन्नुम वासल हुए। लेकिन इस खाली एक जंग में 27,000 कुफ़ार जो थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया। इतनी खूनरेज़ ये जंग थी। इसकी तफ़सीलात पढ़ने वाली हैं, वो मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। मकसद ये ख़त्म नबूवत के सिलसिले में पहली जंग थी, जिसके बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या कहा कि चाहे दरिंदे मुझे घसीट कर ले जाए, मदीना में कोई मर्द ना रहे। जिसके लिए सहाबा कराम ने इतनी बड़ी कुर्बानी और इतनी खौफनाक जंग लड़ी ख़त्म नबूवत के सिलसिले में। उस वक्त का झूठा नबी था मुस्लिमा कज़्ज़ाब। हर दौर के हिसाब से मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात होते हैं। ये मैंने मिसाल दी है कि सहाबा का क्या रद्द अमल था। अब आते हैं मौजूदा दौर की तरफ कि मौजूदा दौर में क्या हो रहा है। पिछली सदी के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया। वो और उसके तमाम पैरोकार वो काफिर हैं। लेकिन कैसे? काफिर की 3 किस्में हैं। एक तो पहली किस्म काफिर जो आम काफिर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते या उसके हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। वो जैसे हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, ये आम काफिर हैं। नंबर 2 मुर्तद वो होता है जो पहले दीन इस्लाम पे हो और फिर बाद में दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और मज़हब को अपना ले, उसको मुर्तद कहा जाता है। ज़ंदीक वो होते हैं जो दीन इस्लाम की तालीमात पे अमल ना करें, हज़ूर पाक सल्लम की तालीमात को ना माने, अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हुए मुसलमानी का लिबादा ओढ़ के रखें, आयात की गलत तशरीह करें, अहादीस को रद्द करें, उनको ज़ंदीक कहा जाता है। अपने आप को मुसलमान कहें लेकिन मुसलमान ना हो, उनको ज़ंदीक कहा जाता है। इन तीनों के अलग अलग मसाइल हैं। आम कुफ़ार के लिए 3 ऑप्शन हैं कि या तो वो टैक्स दे, या मुसलमान हो जाए, या फिर जिहाद उसके साथ है। मुर्तद के लिए ये है कि 3 दिन उसको कैद में रखा जाए, उसके जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं, उसके जो इतराज़ात हैं उसको दूर किया जाए। अगर 3 दिन कैद में रहने के बावजूद भी वो इस्लाम की तरफ वापस ना आए तो फिर उसके लिए हुक्म है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। ज़ंदी के लिए एक हुक्म है, कत्ल, उसका सर तन से जुदा कर दो। खैर, ये सज़ा देना आम इंसान का काम नहीं है, ये हुकूमतों के काम है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसलिए मैं बार बार ये बात यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ,
یہ ہمارے عام لوگوں کا کام نہیں ہے، ان اصولوں پہ عمل کروانا اور کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ خیر، اب آتے ہیں ان وجوہات کی طرف کہ قادیانی کو کافر کہا کیوں جاتا ہے، وہ کیوں کافر ہے۔ آپ حیران ہوں گے، تقریباً 14 سے 15 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ کافر کہلاتے ہیں۔ ان وجوہات کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہاں سے آپ کو شاید تکلیف بھی ہو اور شاید مجھے بھی بیان کرتے ہوئے تکلیف تو ہے، لیکن ضروری ہے بیان کرنا۔ سب سے پہلے اور بنیادی وجہ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ کتاب ہے تذکرہ۔ قرآن کریم شریف میں سورۃ عبس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ تذکرہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو قرآن کا نام تو نہیں رکھا انہوں نے تذکرہ نام رکھ دیا اپنی اس کتاب کو، جو ان کے لیے قرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے اندر صفحہ 152 میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں نے کشف میں خود کو خدا دیکھا اور پھر یقین کیا کہ میں خدا ہوں۔ اسی سے آگے صفحہ نمبر 154 پہ کہتا ہے کہ میرے اعضاء میرے نہیں، خدا تعالیٰ کے اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ میں سما گیا، میں اور اللہ تعالیٰ ایک ہو گئے ہیں۔ ہم نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور میرا جو جلال ہے وہ اللہ کا جلال بن گیا، میرا غضب اللہ کا غضب۔ اس طرح کی بکواسات اس نے کی ہیں۔ صفحہ نمبر 152 اور صفحہ نمبر 154 تذکرہ کتاب کا نام ہے، جو اس نے خود لکھی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ یہ اس کا خدائی کا دعویٰ ہو گیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 142 پہ اس نے خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، کہ جو میرا بیٹا ہے وہ ایسے جیسے خود خدا آسمان سے اتر آیا، یہ لکھتا ہے۔ پھر دوسری جگہ خود کو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اس نے، صفحہ نمبر 442 تذکرہ، اور ایک اور کتاب ہے البشرا، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ کیسے بیٹا ہونے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ یہ باتیں بیان کرنا میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے، لیکن ان کی غلاظت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور کتاب اسلامی قربانی کے ٹریک نمبر 34 اور صفحہ 12 پہ لکھتا ہے کہ مجھے کشف ہوا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میری طرف رجوع کیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ صحیح موت مرے، جہاں پہ مرے نا مرزا غلام احمد قادیانی، صحیح موت مرے۔ یہ اس کی غلاظت ہے جو اللہ تعالیٰ کی توہین کے بارے میں ہے، کہیں پہ خدا کا دعویٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن کتاب، اس کی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 212 پہ لکھتا ہے کہ میں ہی محمد ہوں جو پہلے بھی آیا تھا اور اب بھی میں وہی ہوں، اسی لیے ختم نبوت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی میں ہی آیا تھا اور اب بھی میں ہی آیا ہوں، تو ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ نہیں ٹوٹی، اس طرح کا دعویٰ کیتا ہے۔ اور بھی بہت ساری اس نے بکواسات کی ہیں۔ سوچا تو یہ تھا کہ ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جتنی غلاظت ہے ہمت نہیں ہے، جتنا صرف آپ کے سامنے چند چیزیں رکھ دی ہیں۔ اس نے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح علیہ السلام ہوں، میں ادریس ہوں، میں شیس ہوں، بہت سارے انبیاء کرام کے نام لے کے آخر میں کہتا ہے کہ میں محمد ہوں۔ بہت کچھ یعنی سوچا تھا کہ ایک ایک پوائنٹ کو سامنے رکھوں گا، لیکن ہمت نہیں ہے، اتنی غلاظت ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ قرآن کی توہین کی ہے، آیات کی غلط تشریح کی ہے، احادیث کو رد کیا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اصحاب کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ روحانی خزائن ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 194 پہ لکھتا ہے کہ حضرت 100 حسین تو میری جیب میں پڑے ہیں، اور بھی ان کے بارے میں بکواسات لکھتا ہے، بس بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ صرف چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کتنی غلاظت اور بکواسات اس جہنمی دوزخی شخص نے کی ہیں اور کر گیا ہے۔ آج بھی اس کے پیروکار جو ہیں انہی غلاظتوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور معصوم اور سادہ لوگ مسلمانوں کو ورگلا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ بک ہے اسرائیل اے پروفائل IT نعمانی نے لکھی ہے، اس میں سے نے یہ انکشاف کیا کہ 600 پاکستانی
احمدیہ فرقے یعنی مرزئی جو قادیانی ہیں وہ اسرائیلی فوج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں 300 لڑکیاں شامل ہیں اور 300 اس میں لڑکے شامل ہیں جو اسرائیلی فوج میں رہ کر اپنے اسرائیل کے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اسرائیل میں قابل قبول نہیں ہے، تو یہ وہاں پہ کیسے گئے؟ تو یہ یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں یہ قادیانیوں کو بہت آسانی سے ویزے دے دیتے ہیں، بلکہ کئی تو مسلمان بھی ایمانوں کا سودا کرتے ہیں اور باہر جانے کے لیے قادیانی شو کر کے خود کو پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک ویڈیو دیکھ لیں جس کے اندر ابھی ٹرمپ کے سامنے پچھلے سال 1-2 سال پہلے ٹرمپ کے سامنے جو ہے وہ مرزا مسرور جو ابھی ان کا خلیفہ ہے قادیانیوں کا، کیسے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے اور پاکستان کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم شو کر کے ان کی ہمدردیاں جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کمیونٹی سے۔ I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. پر ہم 74 میں ہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے In گئے۔ 1974 we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے، ہماری دکانیں بھی لوٹ لی، Our houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ Set on fire. رقبہ آ گیا، پھر بچوں کو لے کر سرگودا میں دکان تھی۔ I relocated. پھر یہاں پر بھی ابھی مجھے کتابیں کام کرتا تھا، کتابوں پر انہوں نے سزا دی۔ I was a salesman and then I was in prison for 5 years for selling books. 5 سال قید و مشقت اور 6 لاکھ روپے جرمانہ۔ And fine. 3 سال کے بعد اب میں رہائی ہو کر آیا۔ I've been released after 3 years. ہم کسی بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ We are میں peaceful. آپ کو یہاں مسلمان کہہ سکتا ہوں، لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو I مسلمان can نہیں call کہہ سکتا، myself a Muslim in the United States of America but not in Pakistan. ورنہ ہمیں سزا دیتے ہیں۔ Otherwise I'll be punished. اس وجہ سے اور ہماری جماعت بڑی پرامن جماعت ہے۔ کسی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے، اللہ پر چھوڑتے We ہیں۔ have never retaliated and left everything to God. آپ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو۔ God bless you and give you a long life. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی؟ اب یہ تصاویر میں آپ دیکھ رہے ہیں نریندر مودی جس شخص کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اس کا نام ہے محمد شریف۔ یہ اسرائیل میں قادیانی کمیونٹی کا ہیڈ ہے اس وقت۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نریندر مودی کو اس سے کیا مفاد ہے جو اتنا کلوز مل رہا ہے؟ ابھی مودی اسرائیل گیا تھا، خاص طور پر نیتن یاہو اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہے، مودی، اور ان تینوں نے مل کے بیٹھک کی، مل کے گپ شپ لگائی، اور جو نریندر مودی تھا خاص طور پر اس علاقے میں گیا جہاں پہ یہ مرزیوں کی کمیونٹی واقع ہے، حیفا کے اندر القبہ بیر نامی علاقے کے اندر، وہاں پہ اکثریت قادیانیوں کی، بہت بڑا ان کا وہاں پہ سینٹر ہے۔ اسی طرح مرزا مسرور امریکہ میں، برطانیہ میں لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہاں پہ ایک پورا یہ گیم چل رہی ہے جس کے اندر قادیانی غداروں کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ مرزا بشیر جو ان کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے پاکستان کے قیام کے وقت کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پاکستان جو بن رہا ہے یہ دوبارہ سے ٹوٹ کر ایک ہی انڈیا کا وجود، تو ایک انڈیا بنے۔ ان کا جو دوسرا خلیفہ تھا مرزا بشیر قادیانی ملعون کے جہنم واصل ہونے کے بعد، اس نے اسٹیٹمنٹ آج بھی موجود ہیں بقول اس کے کہ انڈیا پاکستان بن تو رہا ہے، اس کو مجبوری کی حالت میں قبول کر رہے ہیں اور یہ دوبارہ ٹوٹ کے انشاءاللہ پھر ایک انڈیا بنے گا۔ تو یہ انڈیا نواز ہیں، اسرائیل نواز ہیں۔ یہ پوری جو گیم چل رہی ہے، کہاں کہاں پہ انہوں نے کیسے غداری کی ہے، میں آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ فی الحال میں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکا ہوں، پیچھے جو بھی باتیں کی ہیں بڑی مشکل سے، اور شاید آپ نے آواز میں بھی فرق محسوس کیا ہے، رک رک کے اور ٹھہر ٹھہر کے وقفے سے کی ہیں، کیونکہ تکلیف تو ہوتی ہے نا اس طرح کی چیزیں بیان کرنے میں جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، لیکن ہم مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ ہر مسلمان ان تک یہ بات پہنچائیں کہ کیسے یہ غلیظ انسان، کتنی غلاظت ان میں بھری ہوئی ہے، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے ان سے دور رہیں اور مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ ان کے پاس مال ہے، مال سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اب ان کے پاس زر ہے، زمین ہے، زن ہے، پاسپورٹ لوگوں کو دلوانے کے چکر میں، عورتوں کے ذریعے۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں ایسے کئی کیس سامنے آئے تھے،
تو یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، بہت اچھے اخلاق شو کرتے ہیں ربوہ چناب نگر کے اندر. تو وہ ایک پوری جو تفصیلاً ویڈیو ہے اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان کی جو مکمل اس حوالے سے غداری کے حوالے سے ویڈیو ہے، سر ظفر اللہ خان والا بھی رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ اگلے ویڈیوز کے اندر میں تمام معلومات جو ہیں وہ بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہر مسلمان تک ان کی غلاظت پہنچے اور وہ اس کو پہچان سکے.